बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से भी है और कुछ और ख़बरें भी आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद का वबाल आया है, सारी चीज़ें रुकी हुई हैं और कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, बल्कि इसके अब मईशत पर भी बुरे असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और अगर ये मामला इसी तरीके से लिंगर ऑन होता रहा और इसका फ़ैसला जल्द ना हुआ तो पाकिस्तान की मईशत, जो कि पहले ही ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी। पहले भी कर्ज़ों की मईशत है और ये मज़ीद कर्ज़ों के बोझ तले दब जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे ये बेयकीनी होती है, हालात ख़राब होते हैं और इसका स्टॉक एक्सचेंज पे भी असर पड़ता है। सरमायादारी भी कम हो जाती है, सरमायादारी भी ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट कम आएगी, कारोबारी सरगर्मियाँ रुक जाती हैं। लोग देखते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जबकि हालात इंतहाई कशीदा और तशद्दुद की तरफ जा रहे हों या तसादम की तरफ जा रहे हों। इस पे सब की नज़र है, इसलिए डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। 180 रुपए से तजावुज़ कर गया है और ये ओपन करेंसी, ओपन मार्केट में ये 182 तक चला गया है। तो ये एक रिकॉर्ड का इजाफ़ा है डॉलर की कीमत में और रुपए की बेकदरी भी इंतहा को पहुंच चुकी है। तो ये सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है मईशत के हवाले से। दूसरी जानब सिंध हाउस में मुनहरिफ अरकान की मौजूदगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का अपने तर्जमानों के साथ इजलास। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये फ़ैसला किया है कि किसी भी मुनहरिफ रुकन से रब्ता नहीं किया जाएगा और उसको नहीं मनाया जाएगा। किसी किस्म की सुलह नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपना आप दिखा दिया। और तर्जुमान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के, वो काफ़ी परेशान थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना है कि मुनहरिफ अरकान से हम रब्ता भी नहीं करेंगे और तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो जाएगी और तहरीक अदम एतमाद में हम सुरखरू होंगे, और जब सुरखरू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम इनसे हिसाब लेंगे। ये है बात जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल की है तर्जुमानों को, और उन्होंने कहा कि मैदान में निकलें। दूसरी जानिब सिंध हाउस में मुनहरिफ अरकान तक एक्सेस कैसे हासिल की जाए, ये मुहिम्मा बना हुआ है। उसका एक रास्ता निकाला है, और वो निकाला है क्योंकि सिंध हाउस है सिंध गवर्नमेंट का, और सिंध में जितने भी MPs हैं उन सब का इस्तेहकाक है, उनके ऑफिसर्स का इस्तेहकाक है कि वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में अगर आते हैं तो सिंध हाउस में वो कमरे ले सकते हैं। अब चूँकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो ज़्यादातर सिंध हाउस में ये कंट्रोल है CM के पास होता है, और एक एनेक्सी गवर्नर साहब की भी होती है। सिंध हाउस में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, पंजाब हाउस में भी एक वज़ीर आला की एनेक्सी होती है, गवर्नर की एनेक्सी होती है। तो अब सिंध गवर्नमेंट ने यानी कि PTI सिंध ने फ़ैसला किया है कि हम भी अपने आदमी वहाँ पे लेके जाएं, और उसके लिए जो तरीक़ाकार निकाला गया है, एक तो ये कि गवर्नर साहब जो है वो सिंध हाउस में आएंगे और अपनी एनेक्सी में क़याम करेंगे, और क़याम करके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनसे राबते की कोशिश करेंगे, उनसे गपशप लगाएंगे। और साथ ही साथ वो अकेले नहीं होंगे, बल्कि PTI ने सिंध इस हाउस इस्लामाबाद को ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने कहा है कि हमें 26 कमरों की ज़रूरत है। ये ख़त लिखा है पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर ज़मान ने, और यहाँ पे सेक्रेटरी सिंध असम्बली को भी लिखा है ख़त, और इधर सिंध हाउस में जो होते हैं कंट्रोलर होते हैं जी, उनको भी, कि 25 से 28 मार्च तक PTI के अरकान सिंध असम्बली के लिए सिंध हाउस इस्लामाबाद में कमरे बुक किए जाएं, और इन कमरों की तादाद है 26 कमरे कम अज़ कम। और उसकी वजह यह है कि राजा रियाज साहब जो कि PTI के फैसलाबाद से रुकने कौमी असम्बली हैं, वो ये क्लेम कर चुके हैं कि 24 अरकान जो हैं PTI के वो सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम हैं। 10-12 तो मंजर आम पे भी आ चुके हैं, और जो मंजर आम पे नहीं आए उनका ज़रा हिसाब किताब चेक किया जाएगा। और जो मंजर आम पे आए हैं जो कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में मुकीम है, उसमें राजा रियाज साहब हैं, नवाब शेर वसीर हैं, राना कासिम नून हैं, गफ़्फ़ार वट्टू हैं, और नूर आलम ख़ान के साथ साथ रियाज मज़ारी हैं, बासित बुखारी हैं, अहमद हसन हैं,
نصرت پٹھان ہیں، وجیہ قمر ہیں، یہ ذرائع کے مطابق سندھ ہاؤس اسلام آباد میں موجود ہے۔ اب ان تک ایکسیس ہے نہیں، اور SSU یعنی کہ سندھ اسپیشل یونٹ کے 228 سے زیادہ کمانڈوز جو ہیں وہ ان کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو اس کا آسان طریقہ اب یہ نکالنا ہے کہ بجائے اس کے کہ پہلے فورسز بھیجی جائیں اور کوئی تصادم کی صورت ہو، اس سے بہتر ہے کہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ نقب لگائی جائے، اور اس کے لیے گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے MPAs اور جو MNAs ہیں سندھ سے تعلق رکھتے ہیں وہ، اور یہ 25 سے 28 مارچ ڈیٹ اس لیے رکھی گئی ہے کہ 27 مارچ کو جلسہ ہے، ملین مارچ ہے، اور 28 کو پولنگ ہے یعنی کہ ووٹنگ ہے تحریک عدم اعتماد کی، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو 25 سے 28 تک اس لیے رکھا گیا ہے یہ دن۔ دوسری جانب کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی ریاستی مشینری رک گئی ہے۔ ایکنک نے 270 ارب روپے کے 3 منصوبوں کی منظوری دی ہے، 270 ارب روپے کی۔ سندھ اور پنجاب میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ تھا، تنازع تھا، تو قومی اقتصادی کونسل جسے ایکنک بولا جاتا ہے کہ ایگزیکٹو کمیٹی نے گریٹر تھل کینال کے دوسرے مرحلے سمیت 2 خرب 70 ارب روپے کے 3 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر خزانہ شوکت عزیز کی سربراہی میں اس کا اجلاس ہوا صدارت میں، اور کراچی سرکولر ریلوے کو 2 خرب 1.5 ارب روپے، خیبر پختونخوا میں تخفیف غربت کے لیے 30 ارب روپے اور یہ منظوری دی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے وفاقی حکومت کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور فلاح و بہبود کے مقصد سے وفاقی حکومت کی پالیسیوں، منصوبوں اور اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا، اور اس میں گریٹر تھل کینال جو ہے اس پروجیکٹ میں فیز 2 کی ترقی کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں ایکنک نے 22 دسمبر 2021 کو اس منصوبے کی اصولی طور پر 38 ارب 3 کروڑ 72 لاکھ روپے لاگت کی منظوری دی تھی، اور یہ 1991 کے پانی کی تقسیم کا معاہدہ تھا، اور اس کے تحت یہ سارے کام کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب جو پولیٹیکل سائڈ سے آ رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ گورنر راج سندھ میں لگائے جانے کا جو فیصلہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، یعنی کہ آج وزیر داخلہ جو ہیں شیخ رشید وہ باقاعدہ طور پہ سمری موو کریں گے، اور وزیر اعظم کو آمادہ کیا جائے گا کہ اس کو منظور کیا جائے اور سندھ میں گورنر راج لگایا جائے۔ بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے جو کچھ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ہو رہا ہے سندھ ہاؤس اسلام آباد میں، اس کی بنیاد پہ یہ بات کی گئی ہے۔ ایک منی اجلاس میں اس بات کا تذکرہ مطالبہ جو ہے وہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کیا تھا، اور اس کو اون کیا باقی وزراء نے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان اس کو سنجیدگی سے اس پہ غور کر رہے ہیں۔ اب وزیر داخلہ کی طرف سے جب خبریں آئیں کہ باقاعدہ طور پہ سمری موو کی جائے گی، تو اس میں کوئی تھوڑے سے اختلافات ہو گئے ہیں، اور وہ اختلافات آ گئے ہیں اتحادی جماعتوں کی طرف سے۔ MQM نے اعتراض عائد کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس تب لگانا تھا جب صوبے میں کرپشن عروج پر تھی اور لا اینڈ آرڈر امن و امان کا مسئلہ تھا، اور سندھ حکومت جو ہے وہ منمانیاں کر رہی تھی، اور کافی دلیلیں اس وقت موجود تھیں ماضی قریب میں، لیکن اس وقت انہوں نے MQM نے کہا کہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ گورنر راج لگائیں، لیکن اس وقت نہیں لگایا گیا، اور اب جو ہے گورنر راج لگایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے لگایا جائے گا، اور اس کے لیے سالڈ ریزن دینی پڑیں گی۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس طرح کی کوئی ضرورت ہے۔ کاف لیگ نے بھی اس پہ اعتراض عائد کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ گورنر راج لگانے کے لیے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے، اور وہ ٹھوس شواہد کے بغیر اگر گورنر راج لگایا گیا تو مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی، غیر مستحکم ہو جائے گا ملک اور یہ سیاسی نظام بھی، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ منڈے کے روز واپسی ہو رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت کی اسلام آباد میں، اور دوبارہ سے ان کی ملاقاتیں شروع ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہے، اور اسی طرح جو مونس الہی صاحب لندن گئے ہوئے ہیں وہ بھی جہانگیر ترین صاحب سے
اور نواز شریف صاحب سے ملاقات کر کے اسلام آباد لینڈ کریں گے اور پوری تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا کہ وہاں ان کی کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب اور پرویز الہی صاحب ملیں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ جب پنجاب میں ایک چل رہا ہے سلسلہ وزارت اعلیٰ کے لیے چودھری پرویز الہی صاحب کو بنانا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مونس لائی کا جانا، پھر واپس اسلام آباد لینڈ کرنا اور پرویز الہی صاحب کا آنا اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنا، تو یہ سارا وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ کیا کہنا چاہیے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کسی بھی اتحادی جماعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کو بھی سی ایم شپ جو ہے وہ آفر نہیں کریں گے چودھری پرویز الہی صاحب کو۔ اور اب اگر چودھری پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ پھر صرف اور صرف بن سکتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پہ راضی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان مکمل طور پہ ہر صورت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ جو کل ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ کسی قسم کی کوئی پریشان نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ہے، نمبر کلیئر ہو گئے، نمبر پوزیشن واضح ہو گئی، اور اب ہمارے کھیلنے کا وقت ہے۔ تو ایک اور چیز جو شاید وہ سمجھ رہے ہوں کہ بہتر ہے، وہ ہے اعظم خان کی تبدیلی اور ان کا پوسٹنگ جو باہر کی گئی ہے۔ ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا، اور نئے پرنسپل سیکرٹری کون ہوں گے، اور وہ پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اعظم خان صاحب کب چارج چھوڑتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے۔ کشیدگی بڑھتی رہ جا رہی ہے، اور اب ان کی لڑائیاں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ ٹاک شوز میں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل اور رمیش کمار کی آپس میں تو تڑاک ہوئی ہے، اور باقی بھی کشیدگی تھوڑی سی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ ابھی تک میچ پھنسا ہوا ہے اور کوئی پوزیشن کلیئر نہیں ہے۔ معاملہ خراب کہاں پہ ہوا، یہ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ابھی بھی وقت موجود ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس۔ وہی چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رویوں میں لچک لے کے آئیں، اور ایسے وزراء کی نہ سمجھ اور نابلد وزراء کی اور مشیروں کی باتوں پہ کم دھیان دیں، اپنا مائنڈ اپلائی کریں۔ کوئی پولیٹیکل جو ذہن ہے، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو ذرا استعمال کریں۔ ایون چودھری سرور جو گورنر پنجاب ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں، تو کافی مفید مشورے ان کو مل سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا جو بگاڑ پیدا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور ان کی جو 22 سالہ جد و جہد تھی وہ اس وقت داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے انتخابات سے پہلے جو کمپرومائزز کیے، جو سمجھوتے کیے، اور جو سیاسی سمجھوتے کیے، اور اپنے اصولوں کو پس پشت ڈال کر بہت سارے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، بغیر دیکھے کہ ان کا ماضی کیا ہے، کس کس جماعت کے ساتھ یہ رہ چکے ہیں۔ اب ان سب کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اور اس قضیے سے نکلنے کے لیے کافی سوجھ بوجھ کی اور تحمل اور بردباری کی ضرورت ہے۔ ایگو پہ اڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔